الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से प्रोग्राम नूर बसीरत के साथ तसव्वुर ज़मान बाबर हाज़िर खिदमत है. उम्मीद है आपके मिजाज बख़ैर होंगे. अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे मौजू है मंशा इलाही, अल्लाह तबारक व तआला की मंशा. ज़िंदगी में बहुत से मामलात पेश आते हैं, बहुत सी कैफ़ियतें हम पर तारी होती हैं. फिर उसमें हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा इसमें क्या है. ज़िंदगी में गम या खुशी की कैफ़ियतें और इस तरह के वाक़यात से हमारा पाला पड़ता है. अच्छा, फिर ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं. अच्छा, वो मुतलक़न अपनी ज़ात में मुफीद भी हुआ करती हैं और बाज़ औक़ात हमसे वो दूर होती हैं. तो क्या वजह है कि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती? अभी हम तो नहीं जानते, क्योंकि हमारा इल्म, एक इंसान का इल्म नाक़िस है, तो कहीं ना कहीं नक़्स तो ज़रूरी है. अब जो मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ किस हद तक वो मेरे लिए बेहतर है, या ईवन मेरे वालिदैन या मेरे दोस्त अहबाब, ये जितने भी आपके अज़ीज़ व अक़रबा हैं, उनकी ज़ाहिरी बात है कि हिकमत व दानाई की एक हद है. और फिर ये भी हमारा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत फरमाता है, यानी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा. 70 गुना यानी बेशुमार, यानी उसका कोई आप हद व हिसाब का जो पैमाना है उसको आप नहीं जान सकते, परख नहीं सकते. तो फिर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने जो रखा है वो यकीनन हमारे लिए बेहतर होगा. अब जब यूँ ले लीजिए कि हर शख्स चाहता है कि वो उमरा की सफ़ में शामिल हो जाए, साहिब सरवत हो, मालदार लोगों में उसका उठना बैठना हो. अब माल भी हलाल ज़राए से वो कमा ले, लेकिन हो सकता है कि इस माल के आ जाने से वो इतना गाफिल हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला को ही भुला दे. अब ये बात वो नहीं जानता, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर जानते हैं. तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें. अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है या जिस हाल में आप हैं उसी पे इक्तफ़ा करके आप बैठ जाएं, आप मेहनत ना करें, तगोदाव ना करें, आप खूब से खूब तर की तलाश में ना रहें? ये फिर दूसरा सवाल है. अच्छा, फिर आप मेहनत करते हैं और मेहनतें रायगा चली जाती हैं, तो इसमें कसूर किसका हुआ? इसमें दखल किसका है? हमारी अपनी कोशिशों का, काविशों का कहीं पे कजी है, कमी है? तो आज का बहुत अहम मौजू है. इसमें हम चाहेंगे कि गुफ्तगू हो और सैर हासिल गुफ्तगू हो, लेकिन उसमें आपकी भरपूर तवज्जो हमें दरकार होगी, क्योंकि नौजवानों को हमेशा इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है. वो चाहते हैं, वो नई एक उमंगें होती हैं, एक तरंग होती है कि क्या किया जाए ज़िंदगी में. जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में बैनुल मज़ाहिब हमांगी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, और इस प्रोग्राम नूर बसीरत में आपसे गुफ्तगू होती है और आपसे हम रहनुमाई हासिल करते हैं. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का. डॉक्टर साहब, और फिर भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि ये ऐसा मौजू है कि इस पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है और कई नशिस्तें दरकार हैं. सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला जो हमारा पालनहार है, वो अपनी मखलूक से दर हकीकत चाहता क्या है, उसकी मंशा क्या है इस कायनात, इस दुनिया और इस दुनिया में बसने वाली मखलूक़ात में जो अशरफुल मखलूक़ात है यानी इंसान, उसके हवाले से. बहुत ही बुनियादी बातें आपने इब्तिदा में बयान कर दी हैं कि हकीकत ये है कि इस कायनात में, पूरी कायनात का जो मकसद और बुनियाद है वो मंशा खुदाबंदी है. जी. खुदा क्या चाहता है और खुदा की रज़ा क्या है. जी. और मेरा ख़्याल है कि इस कायनात के अंदर उसका सबसे शाहकार कोई चीज़ है तो वो इंसान है. जी. और ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने उसी के लिए सजाई है. जी. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बहुत खूबसूरत बनाया है. फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, बेहतरीन तख्लीक है इंसान. और ये पूरी कायनात सख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ ज़मीन व आसमान के अंदर है उसके लिए मुसख़र कर दिया है. एक तो से ये कहा है कि इस कायनात पर गौर व फ़िक्र करो, इसको पहचानो, इसकी हकीकतों की तलाश करो, और सबसे बड़ी हकीकत मारिफत खुदाबंदी है. अल्लाह, खुदा की मारिफत हासिल करो. मैंने तुम्हारा खालिक और मालिक हूँ, मैंने तुझे बनाया है, तुझे परवान चढ़ाया है, तुझे जो है वो तुझे खाने पीने रैश के सब इंतज़ाम किए हैं, और सबसे बड़ी अकल और शऊर अता किया. ये बात बढ़ जी, इतनी नेमतें दी हैं और तुझे दुनिया में भेजा है, और मकसद ये बयान कर दिया है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम मेरी इबादत के लिए पैदा किए गए हो. जी.
اب یہاں عبادت ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ عبادت کچھ لگے بندہ انداز ہے، نماز روزہ، حج زکوٰۃ، یہی عبادت. لیکن اس وسیع تر اسلامی اصطلاح میں عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی عبادت ہے. اللہ، یعنی جو بھی آپ کام کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا، جو بھی کرنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا محنت کرنا حلال کمائی کرنا حتیٰ کہ رزق کی تلاش کرنا، اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، والدین کی خدمت کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، حیوانوں چرند پرند کے لیے خیر کی کام سوچنا، یہ سب منشاء خدا بندی ہے. ایون اپنی صحت کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کی سب رضا اس کے اندر ہے. اور یہ سب عبادتیں ہیں. یہ عبادت یعنی نماز روزہ اس کی خاص عبادت ہے، لیکن یہ بھی سارے کام بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی منشا رضا اور وہ انسان سے چاہتا ہے. اور انسان کیونکہ سب سے بہترین مخلوق ہے، اسے اللہ نے عقل اور شعور بھی عطا کیا ہے، اس لیے اس پر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھا دی ہیں کہ طریقہ اور سلیقہ دنیا میں نظام قائم نہیں ہوتا جب تک آپ ایک سلیقے کے مطابق زندگی بسر نہ کریں. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون نافذ ہو جائے، پھر تو دنیا میں انسان زندہ نہ رہے. کہ جو اٹھے ایک کو گرا کے آگے نکل جائے، ایک سے مال چھین کے زیادہ مالدار بن جائے. یہ اس کے لیے اصول اور ضابطے رکھے ہیں، طریقہ کار رکھا ہے. بالکل صحیح. کہ وہ اس طریقہ، وہ شریعت اسلامیہ، وہ دین اسلام نے ہمیں زندگی کے سلیقے عطا کیے ہیں، اللہ کی معرفت بتائی ہے، عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بیان کیا ہے. صحیح. اور زندگی کی اس محنت کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کے لیے بھی سلیقہ بیان کیا ہے کہ کس کام کے اندر اللہ کی منشا ہے، اس کی رضا ہے اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی طریقے کو اختیار کرو. اگر اسی طریقے کو اختیار کرو گے تو تمہاری دنیا بھی سعادت کی بن جائے گی، سعادت مندی ہوگی، اور آخرت میں تو یقیناً ہے کہ اس اجر عظیم ہے. تو اسی طرح تمام سعادتیں، نعمتیں اور خوشحالیاں اور کامرانیاں اسی طریقے پر ہیں جو اللہ نے بتایا اور اس کی انبیاء علیہ السلام نے پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا. یعنی اسلام یہ بھی چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو غربت میں ہی رہے یا وہ جہالت کے اندر ہی رہے، وہ بھوکھا اور ننگا ہی رہے. نہ، ساری سہولتیں دی ہیں. اب اس نے اسی محنت سے اس دنیا میں ایک نام پیدا کرنا ہے. اس کے اندر امنگ ہے، اس کے اندر تحرک ہے، اس کے اندر جذبات ہیں اور موٹیویشن ہے. یہی موٹیویشن اسے مجبور کرتی ہے آگے نکلنے میں، آگے بڑھنے میں. یعنی دیکھیں نا، اولاد کی محبت، قرآن کہتا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ. یعنی یہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے خواتین کے ساتھ محبت، بچوں، بوڑھوں، جوانوں اور اسی قطار گھوڑوں کے ساتھ، مال و دولت، سونا چاندی، یہ بڑی مرغوب چیزیں ہیں، اس کی تم کاوش کرتے ہو. لیکن وہ ساری کاوشیں انہیں حاصل کرنے کے لیے، ان کو پانے کے لیے، دنیا میں کچھ نام پیدا کرنے کے لیے راستہ، طریقہ، دستور وہی معتبر ہوگا جو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے اور اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. اس پر چل کر جتنی سعادتیں ہم حاصل کریں گے وہ ساری اللہ کی خوشنودی ہوگی اور اللہ کی منشا ہوگی. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کو باوجود اس خواہش کے، محنت کے، تگ و دو کے، وہ سب کچھ نہیں ملتا جس کی خواہش، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ہر زیرو کی ایک رہی ہے ہمیشہ سے. تب کیا کرنا ہوگا، کیا طرز عمل ہوگا اور ذمہ دار کس کو ٹھہرانا ہوگا؟ اصل میں کائنات کے اندر اللہ کا ایک فطری قانون ہے کہ اس نے ہر چیز کو، خاص کر انسانوں کے اندر ایک تفاوت رکھی ہے. جی. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. بالکل صحیح. معاش کے اندر اللہ نے تفاوت رکھی ہے. سب ایک جیسے ہی مالدار ہو جاتے تو پھر ان کے لیے کام کون کرتا؟ نظام نہ چلتا. دنیا کا معاشی نظام، دنیا کی زندگی گزارنے کا کام فطرت سی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ذہن، اسی طرح جو جسمانی اعضاء وہ ہر انسان کو دیے ہیں. وہ کتنی محنت کرتا ہے اپنے فکر کو، اپنے ذہن کو، اپنے علم کو، اپنے تجربے کو، اپنے ہنر کو استعمال کر کے جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں وہ بڑھتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں لگائی، جتنا محنت کرنا چاہتا ہے. وسائل اللہ نے سب کے لیے رکھے ہیں، لیکن ان وسائل کو کیسے کوئی استعمال کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، وہ اللہ نے ایک فطری قانون کے مطابق رکھ دیا ہے. یہ چیزیں انہیں مل کے رہیں گی وہ جتنا محنت کرے گا. یعنی جتنا بھی وہ محنت کرے گا
اللہ نے فرمایا کہ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، دنیا میں آئے ہو تو اپنا حصہ ضرور لو۔ وہ حصہ کیا ہے؟ جتنی محنت کرو گے کسی کام کے اندر بھی، دیکھیں ایک مزدور ہے جتنی محنت کرتا ہے، اتنی مہارت بن جائے کہ وہ مزدور سے مستری بن جائے، مستری بنا ہے اب اس سے آگے وہ انجینئر اور بلڈر بن جائے، ساری اس میں قوتیں ہیں، اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، تھوڑا سا نالج بڑھانا ہوگا، تھوڑا سا تجربہ بڑھے گا تو آگے بڑھتا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں بھی اور دنیا بھر میں مزدور جتنی محنت کوئی نہیں کرتا، بے شک ہے۔ لیکن اقبال یہ فرما گیا کہ تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، تو یہ جو تلخی ہے یہ کس کی طرف سے پیدا کی گئی ہے؟ تلخی پیدا اس لیے ہوتی ہے کہ جب انسان اس مزدور کو انسانیت سے گرا دیتا ہے، صحیح، اسے اتنا سمجھنا چاہیے، جو آجر ہے اسے اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہے یہ انسان میری طرح، صحیح، اس کی جتنے بھی وقار کے، عزت کے حقوق ہیں، جس طرح مجھے حاصل ہیں اسی کو بھی حاصل ہیں۔ اللہ نے اس میں اتنی صلاحیت رکھی تھی جس میں محنت کر رہا ہے، اس کی فکر، اس کی جسمانی صحت یا اس کی جو تعلیم یا ہنر ہے وہ اتنا ہی آتا ہے، اس سے آگے رہتا تو وہ میری جگہ کھڑا ہوتا جہاں میں کھڑا ہوں، یہ اس کے لیے وہ کر بھی سکتا ہے، محنت کرتا تو آگے بڑھتا، تعلیم حاصل کرتا تو آگے بڑھتا، ہنر محنت کرتا تو وہاں تک پہنچتا۔ اللہ نے اس کے لیے یہاں تک رکھا، اور وہ کرنا چاہے تو اللہ اسے آگے بھی کر سکے جتنی وہ محنت کرے گا۔ لیکن جسے اللہ نے اوپر رکھا ہے اس کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے، وہ ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک تو اس کا حضور نے فرمایا کہ جو مزدور ہے، مزدور کی مزدوری سے پہلے اس کا حق ادا کرو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے تاکہ اس کے اندر ایک اور تارک پیدا ہو، اس کی محنت کو اسے اجر ملا ہے۔ دوسرا یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، یعنی وہ تو اپنی مزدوری کا لے گا لیکن تمہیں اللہ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، تم اس کا اجر بھی دو اور پر احسان بھی کرو، بھلائی کرو، اس کے جتنے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے وہ کرو۔ یہ رویہ رکھیں گے تو دنیا میں حسد اور بغض ختم ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر تھوڑی سی خلش جو پیدا ہوتی ہے یا تھوڑی سی اس کے اندر جو اپنے آجر کے ساتھ ایک دل میں میل پیدا ہوتی ہے، اگر وہ اس پر احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو یہ ختم ہو کے بھائی چارے میں بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیہی علاقوں میں بھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض شہروں میں بھی اس طرح سے کہ جو مزدور طبقہ ہے، یہ جو کسان ہے جو کھیتی باڑی کر رہے ہیں، جاگیردارانہ جو ایک طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، جو باپ کا کسب ہے بس بچوں کو اسی پہ ہی گامزن رہنا چاہیے، پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، پڑھنے لکھنے کے راستے بھی ان کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس کو ہم تقدیر سے نتھی کر دیں گے، جوڑ دیں گے؟ اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانوں کو غلام بنانے کی ان کی ذہنیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے اور وہ انسانیت پر ظلم کر کے ان کے ان راستوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو لیے کہا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کے اختیارات میں دخل اندازی کرتے ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، وہ خدا تعالی ذات کسی کو رزق دینے والی ہے، اب اس کی رزق میں رکاوٹ جو ڈالتے ہیں جان بوجھ کر، یہ لوگ اصل میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی بادشاہت کے اندر، اللہ کی وحدانیت اور اس کی ملوکیت کے اندر جو ہے وہ دراندازی کرتے ہیں، دخل انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ اور وہ ان لوگوں کے لیے مذمت کی گئی ہے، انہیں کہا گیا کہ یہ استکبار ہیں، یعنی مستکبرین اور تکبر کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ذلیل ہیں، یعنی ان کی جو ایسا بھی طرز عمل اختیار کرے گا وہ قابل قبول بھی نہیں ہے، یعنی معاشرہ بھی اسے قبول نہیں کرتا، اور جن کے ساتھ وہ رویہ رکھتا ہے وہ تو بالکل پسند نہیں کرتے اس کو۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کا انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ضلالت اور بہت ہی تضحیک آمیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے لوگ پھر نفرت کرتے ہیں، اور اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک کشمکش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ کشمکش اس حد تک عدم مساوات، اس کشمکش کی وجہ سے پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتے ہیں کہ لا یقول دولت بین الاغنیاء منکم، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں کا حق دو جو ان کا حق ہے، اس سے اوپر بڑھ کر خیرات کرو، تاکہ دولت چند ہاتھوں میں ہی گردر نہ کرتی رہے، تاکہ یہ دولت سب کے پاس جائے اور دنیا معاشرے کے اندر جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہر دوسرے آدمی کی خواہش ہے دولت مند ہونا، آپ یہ فرمائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مال جو ہے یہ زیادہ خیر کا باعث ہے یا اس میں کوئی خطرے کی گھنٹی بھی بجتی رہتی ہے؟ مال، کسب مال اور صرف مال کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی مال کمانے کے حوالے سے، صرف یہ حدود قائم کی ہیں کہ حلال ہو اور حلال ذرائع سے ہو۔ جو بھی مال تم حلال طریقے سے کہو، چاہے تم ارب پتی ہو جاؤ،
اور اس مال پر جو اللہ کا حق ہے اور جو انسانوں کا حق ہے وہ اب تم پورا کرو۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اس پر ہے وہ پورا کرے، اور انسانوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے وارث ہے جیسے اولاد ہے، والدین ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کو پورا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا مال ایک بیٹھا ہوا ہے، اس پر دو بڑے حق ہیں، ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اس مال پر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ ادا کرے، اور انسانوں کا حق یہ ہے کہ اس کے جو بھی حقدار اور رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، اپنی بیوی بچے ہیں، ان کے حقوق ادا کرے۔ اور اس سے بڑھ کر پھر انسانیت کا حق بھی اس پر ہے، وہ اسے اختیار دیا گیا کہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ تو دے دی، اس نے فرض ادا کر دیا، لیکن یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احسان کرو، خود دس کھانے ٹیبل پہ پڑے اور قریب ہی قرب و جوار میں لوگ بھوکے ہیں تو ان کو خرچ کرو گے۔ تو مال جو ہے بالکل زندگی کی ایک زینت ہے، اور اسلام اسے معیوب قرار نہیں دیتا، کیونکہ فکر و جو غربت ہے اسے ناپسند کرتا ہے۔ غربت جو ہے نا وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ میں کیونکہ ہمیں ایک بریک کی جانب بھی ڈاکٹر صاحب بڑھنا ہے، میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ احتمال اللہ سے قریب ہونے کا مالدار ہوتے ہوئے زیادہ ہے یا پھر آپ کے پاس اگر فقر کی صورتحال ہو؟ یہ تھوڑی ایک بنیاد ہم اس کو بناتے ہوئے آگے انشاءاللہ بڑھیں گے کہ بیسکلی منشاء الہی کو ہم بہتر انداز میں سمجھ کے اپنی تگ و دو سے ہاتھ کھینچ نہ لیں کہ جو ہمارے ذمہ کام ہے۔ دوستو ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، لوٹ کے آئیں گے تو منشاء الہی یہ ہمارا آج کا موضوع ہے پروگرام نور بصیرت میں، اس پہ گفتگو جاری ہے۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته۔ جی جناب، خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نور بصیرت میں، منشاء الہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرما ہیں، گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید سوالات۔ ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یعنی یہ باعث سعادت ہے کہ ایک شخص کے پاس مال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کر رہا ہے۔ زیادہ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ میں غریب کیوں ہوں، وہ امیر کیوں ہے، اور اس امارت اور غربت کے بیچ میں ہم تقدیر کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ انسانوں کا کس حد تک کیا دھرا ہے اس میں؟ مال جو ہے نا، دیکھیے زندگی گزارنے کے لیے اس پہ زندگی کے جو رزق ہے، جسے اللہ نے مال کو یہ کہا کہ فتنہ بھی قرار دیا ہے، لیکن اس کو اللہ نے رزق بھی کہا ہے، کسب بھی کہا ہے، اپنا فضل بھی قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جس پر ہوتا ہے، اور جس پر یہ اللہ کی نعمت ہے تو اسی شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ کی طرف سے یہ نعمت شکر ہے، اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ اور اسے جو رویہ انسانوں کے ساتھ رکھنا ہے وہ اس انداز میں رکھنا ہے کہ اسے اللہ کی، کیونکہ اصل وارث اللہ کی ذات ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں اس میں اصل وارث اللہ ہے، اس کی ملکیت ہے، اصل مالک وہ ہے۔ مجھے تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ نے میرے ذریعے سے اسے آگے پہنچانا ہے، میں اس کا وارث ہوں، اس کا خلیفہ بنایا گیا ہوں، یہ مجھے اللہ کی طرف سے مل گیا۔ مالک جب وہ ہے تو مجھے تو اس نے یہ اختیار دیا کہ میں اسے تقسیم کروں، لیکن جب وہ خود ہی مالک بن جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہی مالک کو لوں، اس کا یہ جو رویہ یہ ناپسندیدہ ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ کہ اس لیے فرمایا گیا نا، رسول اللہ فرمایا کہ جو محنت تاجر ہے، جو مالدار ہے، اور وہ اس آدمی سے اجر و ثواب میں اس لیے آگے ہے کہ اللہ نے وہ مال سے بھی جہاد کر رہا ہے، جان سے بھی جہاد کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کر رہا ہے، اسے 2 اجر ملتا ہے۔ اس لیے جب بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے دیگر ساتھی جو ہے وہ مالدار بھی ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور پھر اپنے مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، انہیں اور ثواب مل جاتا ہے۔ فرمایا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اللہ اکبر، کہ تم بھی ان سے اس دن تمہیں اتنا ثواب ملے گا۔ تو پھر وہ آپ نے تسبیحات جو ہم پڑھتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، تو وہ کچھ دنوں بعد جو تسبیح ان صحابہ کو بیان کی گئی تھی وہ صحابہ بھی پڑھنے شروع ہو گئے، خیر کی بات، جن کے پاس بلائی کی بات، معلوم مطابق تھا، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ، وہ تو پھر انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ میں اللہ کا ذکر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تمہارے اعمال میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا، یہ تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں دیکھے، اللہ نے ان کو یہ جذبہ دیا ہے کہ مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ دیا ہے، تو یہ رویہ یہ ہونا چاہیے۔ اور بڑا ایک نازک سوال ہے، اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کے نصیب میں کچھ لکھ دیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور انسان اس تقدیر، اس قسمت کو اس شخص تک جو اس کا حقدار ہے پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے اور اس تک پہنچنے نہ دیں اس کو؟ بالکل، یہ ایک بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی ہے
کہ اس کو یہ چیز مل جائے، اور وہ آدمی اس کے لیے تک و دو بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، تمام جائز وسائل اور ذرائع بھی اختیار استعمال کرتا میں لاتا ہے. بالکل ٹھیک. جو اس کے لیے پروسیجر ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس کے لیے اپلائی بھی کرتا ہوگا، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہوگا، بالکل صحیح. اس کی جو جاب ہے وہ بھی اپنی دیانتداری سے کر رہا ہوگا. لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے عوامل کار فرما ہو جاتے ہیں جس میں انسانیت کا دخل شمار ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی بعض کا حسد، بعض کا بغض، بعض کی پسند، بعض کی ذاتی غرض اس میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اس آدمی کو نہ ملے کہ یہ حقدار بھی ہے. اصل میں ایسا آدمی کے لیے سخت وعید کا حکم دیا گیا ہے. ایسا آدمی خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. یعنی وہ خدا اللہ رب العزت نے جو اختیار اسے وہ نہیں دیا تھا اس کو وہ استعمال کر رہا تھا. اسے تو کہا تھا، اسے تو یہ کہا گیا تھا اگر تو دینے والا ہے تو اب دیانتداری سے یہ کام کرے گا. اس میں تمہارا ذاتی پسند نہ پسند نہیں ہوگا، جو اصول اور ضابطے طے ہوئے ہیں اس کے مطابق جس کا حصہ بنتا ہے آپ اسے ادا کریں. اس سے ہٹ کر جب وہ ہٹتا ہے تو وہ زیادتی کرتا ہے انسانیت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے ان قوانین کو توڑتا ہے جو اس نے انسانوں کے درمیان رکھے ہیں. یعنی کوئی مال ہوتا ہے جو غرباء میں تقسیم کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. اب آپ اس تقسیم کر رہے ہیں یعنی جی اور اس تقسیم میں آپ کہیں کو ڈنڈی مار رہے ہیں. بالکل اسی آپ طرح نہیں دے رہے حقدار تک، بالکل اس تک نہیں پہنچا رہے. پھر اسی طرح ملازمت کے مسائل ہیں. رزق جہاں سے بھی رزق کا تعلق جس کا بنتا ہے، مثلا ایک آدمی جو ہے وہ زیادہ کا حقدار تھا، ایک آدمی اس میں رکاوٹ بنا. بالکل. یعنی ایک آدمی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی محنت اور مزدوری کے مطابق، اپنے اس ضابطے کے مطابق جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کا وہ حق رکھتا ہے. لیکن آپ نے ناجائز ذرائع سے اپنی تمام تر طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے اختیار کو جو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، تو اصل میں یہ بنیادی طور پر آپ نے ظلم کیا ہے. تو کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس ظلم کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو بھی ظالم ہے تو وہ تو اللہ کے ہاں مردود ہے. روز محشر اس کو اس کا حساب دینا ہوگا. دنیا میں بھی حساب دینا ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا. آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بھی جس کا حق مارا ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے. جی. اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن انسانوں کا جو حق ہے یہ معاف نہیں کرے گا جب تک اسے خود وہ لوگ معاف نہ کریں. صحیح. کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو حق تھا اس کا حق ادا نہیں کیا گیا. تو اس لیے حقوق العباد کی یہ بنیادی بات ہے. آخرت میں یہ حق جو اس دنیا کی چیزیں ہیں تو ظاہری بات ہے اس دنیا میں ہمیں نہیں چاہیے. تو کیا اس کیسے کمپنسیٹ کریں گے؟ حدیث شریف میں بڑی خوبصورت اس کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے آپ نے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ نادار اور غریب کون ہے؟ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ انہیں پتہ ہوتا پھر بھی کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتا ہے کہ میری امت کا سب سے غریب وہ ہوگا جس کے بعد سب نیکیاں ہوں گی، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگا، خیرات کرتا ہوگا، سب کرتا، یہ ساری چیزیں وہ کرتا ہوگا، لیکن اس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کے ساتھ گالی گلوچ کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، مارا ہوگا، اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا. قیامت والے دن وہ لوگ سارے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنا حق طلب کریں گے. اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو عطا کر دے گا اور ان لوگوں کی بدیاں وہاں تک عطا ان کے اللہ. اور پھر یہ حالت ہو جائے گی کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے گناہ بڑھ جائیں گے. اللہ کا حکم ہوگا اس کی جہنم میں ڈال دیا جائے. استغفر اللہ. کیونکہ اس نے انسانوں کا حق مارا تھا. نیکیاں تو اپنے ہاں وہ کرتا رہا جو بھی تھا، لیکن اس نے بنیادی طور پر انسانوں کی حقوق کی جو پاسداری ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھا اور ظلم کیا ہے. تو یہ جو اس لیے ہمارے ہاں شریعت اسلامیہ کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا جو حق ہے، اللہ کی رحمت ہے، رحمتی وسعت کل شیء، وہ تو معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے، اس کا فضل اور کرم چاہیے، وہ معاف کر دے گا. لیکن جو انسان ہے جس کے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے معاملات میں ہماری تقدیر میں، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ دوسرے عوامل شامل ہو سکتے ہیں یا دوسرے لوگ اس میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں، ہم اپنی تقدیر میں ایک شخص تدبیر کے تحت کس حد تک رد و بدل کر سکتا ہے، اپنی تدبیر کے تحت اس کو بہتر
یا برا کرنے میں بھی اس کا کومل دخل ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ انسان کو اللہ نے جو حکمت عطا کی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ خیر کثیر ہے. یعنی اگر وہ سارا پروسیجر اختیار کرتا ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہے، یہی حکمت ہے. میں کہوں کہ میں یہاں بطور پروفیسر ہوں اور میں جا کے آرمی میں جنرل لگ جاؤں، یہ ممکن نہیں. صحیح. کیوں؟ اس کی جو ترتیب ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کی جو ایجوکیشن ہے، مجھے اس کو فالو کرنے کا، اس کو تدبیر کہتے ہیں، تعلیم اور تدبیر. پھر اس کے لیے جو پروفیشنل اور جو بھی انداز ہے وہ سارے معیارات مجھے پورے کرنے ہوں گے. جب پورے کریں گے تب مجھے ملے گا. یہ میں نے تدبیر کر دی ہے، اس کی تدبیر کہتے ہیں. یہی معاملہ ہر اس ملازم کا، اس محنت کرنے والے کا ہے کہ وہ اپنی طرف سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق پوری تدبیر اختیار کرتا ہے. لیکن اس تدبیر کو بعض حضرات یا بعض لوگ اپنی منشا کے مطابق پورا نہیں کرنے دیتے یا رکاوٹ بن جاتے ہیں. یہ ظلم ہوتا ہے. بالکل. اگر وہ میرٹ پہ کرے تو بات مسئلہ حل ہو جائے اور وہ ظلم نہ ہو. بیماریوں کا کیا معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب؟ بعض لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں پیدائشی طور پہ، اس کے بعد کچھ مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو امتحان کہیں گے یا اس میں بھی انسان کے اپنی روٹین لائف کا کوئی دخل ہوتا ہے؟ یہ بڑا آپ نے ایک نفسیاتی اور اہم سوال میرے لیے پیش کر دیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو قرآن کہتا ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب انسان کے اپنے ہاتھ کی کار فرمائی ہوتی ہے جو کچھ کرتا ہے. جب آپ خیر کے کام کریں گے نا جی، بھلائی کے کام کریں گے، وہ ذات آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی. سبحان اللہ. آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے خیر ہی خیر ہوگا، بھلائی بھلائی ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ جو خیر کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، جو احسان کا کام کرتا ہے اس کے لیے احسان ہے. اور جو کام ہی غلط کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کیسے ممکن ہے کہ چند دن تو وہ رات کے اختیار کر لے اور اس کے لیے آزمائش نہ ہو؟ بالکل اس کے لیے آزمائش ہے، اور وہ آزمائش اسے دنیا میں آ کے رہتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا. صحیح. کوئی نہ کوئی پکڑ آ جائے گی، اسے راحت نصیب نہیں ہوگی، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، اولاد کی طرف سے، والدین کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یہ وہ مال نہیں رہے گا. وہ کئی آزمائش کے اندر رہتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ یہ جتنی یہ چیزیں آزمائش ہے. فتنہ کیوں قرار دیا گیا اولاد کو؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اولاد تو بڑی پیاری چیز ہے، مال بڑی پیاری چیز ہے. فتنہ کیوں قرار دیا؟ فتنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی محبت میں انسان دوسروں کے لیے ناجائز کر لیتا ہے. بالکل صحیح. میں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے دوسروں کا حق مار لیتا ہوں. میں اپنے دوست کی دلداری کے لیے، اسے خوشنودی کرنے کے لیے جو حقدار کا حق ہے اسے اس پر ڈاکہ ڈال اس کی مخالفت کر لیتا ہوں. بالکل. یہ ہمارے دنیا میں جو رویے ہیں نا، یہ زیادتی ہے. اور انسان نے اس نے پوری تدبیر کی تھی، اس نے اللہ پہ حق چھوڑ دیا. وہ دنیا میں اللہ اسے عطا بھی کرتا ہے. ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی رکھی ہے. سبحان اللہ. یہ اتنا خوبصورت اصول ہے قرآن مجید نے بیان کر دیا علم نشرح کے اندر کہ ہر تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے. جس کے ساتھ آزمائش ہوئی ہے، جسے تکلیف پہنچی ہے، جسے وہ حق نہیں ملا، جو وہ نعمت نہیں مل سکی، انسانی ہاتھ کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ صبر کرے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے. فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی مدد ہے تو انسان غالب ہے نا. اللہ کی مدد ہوگی تو اللہ کا انسان غالب ہوگا. اور جب اس کی مدد مل جاتی ہے وہ صبر کے ساتھ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی نماز اور صبر سے تم استقامت پکڑو. اللہ اکبر. اب نماز اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہے اور صبر اپنے آپ پر قابو پانے کا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ تکلیف پہنچی ہے تو سب کے سامنے وہ اظہار کرنا شروع کر دے، سب کے سامنے اس کا وویلا کرنا شروع کر دے. رد عمل کا اظہار، رد عمل کا اظہار بھی بڑے پازیٹیو انداز میں کرنا، نیگیٹو انداز میں نہیں کرنا. حق لینے کے لیے، حق تلفی جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کے لیے بھی پروسیجر ہے بتایا گیا کہ آپ پورا پروسیجر کریں. سب سے پہلے اپنا مدعا اپنے اللہ کے حضور رکھیں. اللہ اکبر. کہ وہ حق ادا کرنے والی وہ ذات ہے، وہی عطا کرے گی، وہی دے گا. انسان نے اگر اس میں ظلم کیا ہے تو وہی اس کا جو ہے اس کے لیے جو حکم ہوگا خداوندی وہ ہمیں عطا کر دے گا اور اس کا بہتر نعم العدل بدل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا. اور یہ دنیا میں اصول رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی اور ذریعے سے اس کو پورا کر دیتا ہے. اور جس نے زیادتی کی ہے
وہ احتساب کے کٹہرے میں ضرور ہوتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو انسانیت سے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے دوستو، لوٹ کے آئیں گے تو انشاءاللہ اسی موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے. پروگرام نور بصیرت میں ہمارے ساتھ رہیے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وافراته. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام نور بصیرت میں. منشا الہی آج کا ہمارا موضوع پروگرام نور بصیرت میں، اور پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب تشریف فرمائے. گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بریک سے پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنا مدعا پیش کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں بتلا دیجیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مشکل حالات میں کچھ ایسے کفریہ الفاظ بھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ بس آزمائش کے لیے میں ہی ملا ہوں اللہ کو، معاذ اللہ. یا بعض اوقات کہ جی یہ سارا جو بھی ایک مشکل حالات کا سامنا میں کر رہا ہوں، یہ قدرت کی، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے الفاظ یہ کتنا بڑا وبال ثابت ہو سکتی ہیں. یہ ایسی باتیں بے شک جسے بظاہر تکلیف پہنچی ہے اور جس کا حق ادا نہیں ہو سکا، اسے تک بات نہیں پہنچی، وہ بھی انسان ہے، اور انسان کے بھی جذبات ہوتے ہیں. انسان کوئی پتھر نہیں ہے اور کوئی مورتی نہیں ہے کہ جس کے اندر دل نہ ہو. جو دل رکھتا ہے جذبات بھی رکھتا ہے. اس لیے یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بڑی نیکیوں میں ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کے ملنا. یہ میرے ساتھ آپ کا کوئی حسد بغض نہیں ہے اور میں آپ کی کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہوں. یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. لیکن جس کو اب تکلیف پہنچی ہے اس کا طرز عمل ہمیں جو قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں یہ ہو کے رہتا ہے. یعنی معاشرے میں جب رہتے ہیں تو یہ مسائل درپیش ہوتے ہیں. انسان کو کسی نہ کسی طرف سے جو بھی حق تلفی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہمیں بتایا گیا، تعلیم بیان کی گئی ہے کہ اس میں کہا گیا کہ صبر اختیار کرو. صبر اور ضبط جو ہے یہ بہت بنیاد ہے. اب صبر یہ ہے کہ جو بھی اظہار کرنا ہے اللہ کے حضور کرے، اور اس کے بعد یہ اپنی شکایت، اپنا مدعا اللہ کے حضور رکھے کہ ذات دینے والی وہی ہے. میرا مداوع کرے اس غم کا، میری اس تکلیف کا. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی ادارے موجود ہیں جو انصاف کے ادارے ہیں. معاشرے کے اندر بھی اکائیاں موجود ہیں جو کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو وہاں تک یہ بات پہنچائے اور بڑے سلیقے کے ساتھ. دیکھیے نا، ایک کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اگر وہی دوسرا بھی ویسے ظلم کرنا شروع کر دے تو پھر برابری ہو گئی، فساد مبتلا ہو گیا. اور اگر حد سے بڑھ جاتا ہے تو کسی کو دنیا سے فارغ کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے تو اور زیادتی کر جاتا ہے. یعنی بعض دفعہ چھوٹی سی تکلیف بڑے جرم کو جنم دیتی ہے. اس لیے کہا گیا نا ان سے بچنا چاہیے. تو پہلے انسان کو یہ تعلیم دی گئی جس کی تکلیف پہنچی ہے کہ وہ صبر اور ضبط سے کام لے، اللہ کے حضور دعا کرے اور اپنے اندر استقامت کا جذبہ پیدا کرے، اور پھر جو فورم موجود ہیں ان کے اندر اپنی بات پہنچائے. یعنی ڈاکٹر صاحب صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظلم کو برداشت کرتا رہے. نہیں، بالکل اپنا حق مانگنا، اس کے لیے آواز ضرور اٹھائے، بلند کرے. اچھا، اس کا اظہار کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے. ٹھیک ہے. اور مناسب اس کی تشہیر بھی کرے. اگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی پھر کیا کرے؟ وہ پھر اللہ کی ذات کی اس کے اور کوئی، یعنی جو ادارہ نہیں چل رہا، جو ادارہ نظام نہیں چل رہا، وہ تو پھر ظلم کا نظام ہو گیا. جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر احتساب ہی نہیں ہے، جو حق کو حق دلا نہیں سکتا، ظاہر ہے کہ میں اپنا حق لینا چاہوں گا تو پھر تو لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا نا. اس کے لیے ادارے موجود ہیں. میں اگر کوئی فریاد کر سکوں گا، میری فریاد یا ادارے کے ہوگی یا پھر میرے اللہ کے حضور ہوگی. اللہ کے حضور تو میں اپنی شکایت رکھوں گا، اپنا درد رکھوں گا کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اللہ تو ہی اس کا مداوع کر. جب اس کے پاس طاقت نہ ہو اس کام کی پہنچانے کی، جب بات تک پہنچانے کی. اگر معاشرے میں ادارے ہیں اور وہی معاشرے قائم رہتے ہیں دنیا کے اندر جہاں انصاف ہوتا ہے. آج ہمارا معاشرے کے اندر بے انصافی کیوں ہے؟ میرٹ کی حق تلفی کیوں ہے؟ اور ہمارا معاشرہ کرپٹ کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے، زیادتیاں ہوتی ہیں. اب زیادتیوں بھی کوئی مداوع ہو جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، وہ بھی نہیں ہوتا. لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. صحیح. یعنی خود ہی قانون کو اپنا حق خود چھین کے لینے کی کوشش کرتے ہیں. ادارہ جب کمزور ہو جاتا ہے
تو لوگ اپنے ہاتھوں قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کام کرتے ہیں، حالانکہ اسی سے فساد بنتا ہے. فساد بنتا ہے، یعنی اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ آپ خود جج بن جائیں. اور وہ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک شخص اختیار رکھتا ہے، اس کو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو یہ عمل کیسا ہے اسلام کی روح سے؟ بالکل دیکھیے، یہ اس کا اعلیٰ ظرفی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ تو بھی عدل کا حکم دے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعنی عدل احسان، عدل تو ہے برابری، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر احسان ہے. احسان تو نیکیوں، یعنی ایک اللہ کے ہاں پرہیزگار آدمی کی نشانی ہے. اللہ نے اسے اتنی قوت بھی دی. ایک تو کمزور تھا، اس نے کیا لینا تھا، برابری کیا کرنی تھی، کیا مقابلہ کرنا تھا، وہ تو ویسے ہی بیچارہ ہے. احسان کا مطلب ہے کہ قوت اور طاقت رکھتے ہوئے، صلاحیت رکھتے ہوئے معاف کر دینا، یہ اللہ کو پسند ہے. صحیح. کہ میں قدرت رکھتا تھا کہ مجھ سے بدلہ لے سکتا تھا، میں اس سے اپنا حق چھین سکتا تھا، لے سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا ہے، تو یہ اللہ کے حضور پسندیدہ عمل ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا، جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ جو انسان قتل کرتا ہے، قتل خطا کے اندر یا دوسرا آمدن کرتا ہے، تو اسی طرح اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ فرمایا اس میں بدلہ ہے، قصاص بدلہ ہے. لیکن اگر معاف کوئی کر دیتا ہے، اب بدلے سے دشمنی تو برقرار رہی ہے نا، اس بدلے کے اندر کچھ آگ ٹھڈی ہوئی ہے، یعنی اس سے آگ جو لگی تھی دلوں کے اندر، جو پریشانی ہوئی تھی، ایک گھرانے کا ایک فرد قتل ہوا، مقابلے میں اسی گھرانے کا جس نے قتل کیا وہ بھی قتل ہو گیا، برابری ہو گئی. لیکن نفرت تو قائم ہے، ہو گئی ہے اس کے اندر. اب اس نفرت کو ختم کر کے پھر بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، تو اسے اللہ فرمایا قصاص ہے. وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اس قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے. یہ جو نفرت تھی تمہارے اندر، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اعلیٰ تمہیں نمونہ بتایا. اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو اب معاف کر دو، کوئی بات نہیں، اس میں زندگی رواں دواں ہوگی، اب تم قریب آ جاؤ گے اور نفرتیں آگے نہیں بڑھیں گی. مقابلے کا بھی شرع اس کو تقاضا تھا، اور وہ لے سکتا ہے اور لینے کا حق اسے حاصل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر معاف کر دینا ہے، احسان کرنا ہے. اور یہ بڑی نیک لوگوں کا کام ہے، اللہ کے حضور بڑے مقبول ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں. بعض لوگ قرض لیتے ہیں کسی سے، ادا نہیں کر پاتے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ جو ان کے پسماندگان ہیں ان کو یا تو تنگ کریں یا کسی بھی طرح سے وہ قرض وصول کریں، یا پھر اگر معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں، اس عمل کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنا عظیم عمل ہے؟ یہ قرض دینا ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور قرض لینے والے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وقت پر مقرر کرے، جو دیا گیا ہے وہ دے دے، واپس کر دے. صحیح. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ لینے والا جو ہے اسے کے لیے نیکی یہ ہے کہ اگر دینے والا اسرت کے اندر ہے، تنگی کے اندر ہے، تو اسے تنگ نہ کیا جائے، اور اس کے لیے جب سہولت ہو جائے اتنی مہلت دے دے، تنگی نہ کرے. اور اس کے لیے باضابطہ جو دینے والا ہے اس کے لیے تلقین کی گئی کہ آپ نے یہ ہر حال میں دینا ہے. اس نے کہ بڑی نیکی کی ہے کہ اپنے ہاتھ سے مال بچا کے تجھے دے دیا. بالکل ٹھیک. اس پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ تم واپس کرنا ضروری ہے تجھے. اور اگر دنیا میں تم مال نہیں دے کے جاتے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ مقروض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا اسوہ یہ تھا کہ کسی مقروض کا آپ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. اللہ اکبر. جب تک آپ اعلان فرماتے تھے اس کے ذمہ قرض ہے، اس کے جو وارث ہیں وہ ادا کریں، وہ نہ دے دیں. السلطان ولی من لا ولی لہ. سلطان اس کا وارث ہے، حکومت اس کی وارث ہے، معاشرہ اس کا نگران ہے کہ اس کی طرف سے جس کا حق ہے وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر جس نے لینا تھا وہ اتنا مالدار ہے، وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی نیکی ہے، یہ خیرات میں چلا جاتا ہے، اس کی طرف سے نیکی ہے. اور ایسا اجر ہے جو قرآن اسے کہتا ہے جو قرض دینے والے ہیں ان کے لیے اجر کریم، ان کے لیے بہت بزرگی کا بہت بڑا اجر ہے. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا کیونکہ منشا الہی کے حوالے سے ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند میں ہے کہ اگر کسی جوڑے کے ہاں اگر اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا نہیں کرتے تو ایک حد تک تو انتظار کیا جاتا ہے، پھر غیر اللہ کے حوالے سے ذہن میں کئی اس طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کوئی بھی کوشش کر کے کہ جی بس اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کا تو پھر اس میں وجود اس طرح سے رہا نہیں. کیا فرمائیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس حد تک منشا ہوتی ہے؟ اچھا کسی حد تک تو ہم خود اپنے مسائل کو بھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے ہی امر نہیں ہے تو کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے اللہ، یہ جو تخلیق کا کام ہے یہ اللہ رب العزت نے خالصتاً
اسی کا حکم ہے اور اسی کے حکم سے اللہ تعالیٰ یہ پیدائش ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، زمین و آسمان اسی کے حکم سے تخلیق ہوئے. انسان کی تخلیق کا بھی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اولاد کی جو آرزو ہے اور اس کے لیے ان کی جو طلب ہے، انسان اللہ نے کے لیے، میں نے بتایا کہ یہ پسندیدہ معاشرتی زندگی کے اندر ایک آرزو، اولاد کی آرزو اتنی خوبصورت آرزو ہے کہ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہو. اللہ کی یہ نعمت، اللہ نے نعمت قرار دیا ہے اس کو. اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ نکاح کے ذریعے سے عقد بنتا ہے زوجین کا، تو اسے کہا گیا کہ یہ مودتم و رحمہ، یہ مودت اور رحمت کا پہلو ہے. لتسکن علیہ زوجہا، اس کے اندر سکون اور اطمینان ہے، خوبصورت ایک جوڑا بنتا ہے. اور پھر وہ جوڑا اور وہ خاندان اور کھل جاتا ہے جب اس کے یہاں اولاد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض جو ہے حکمت سے اور بعض کے ہاں بعض ایسے مسائل، اب تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہا کہ انسان تب کوشش کرے تو بہت سارے اس بیماری پہ، بیماریاں بھی ہیں انسان کے اندر. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، یعنی بعض دفعہ پیدائشی طور پر بعض انسانوں کے اندر یا خواتین کے اندر ایسے جراثیم نہیں ہوتے جس سے تخلیق ہو سکے، لیکن اب جدید سائنس نے اس کے بہت سارے نئے طریقے ہمارے سامنے رکھے ہیں جس کو اختیار کر کے ہم اللہ کی منشا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے غیر اللہ کی جانا یہ شرک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا یہ بھی غیر اللہ ہے. تو اگر ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں تو پھر کسی پیر فقیر کے پاس جا کے اس سے اولاد کی جو ہے وہ طلب کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ یہ کس حد تک بات درست ہے؟ یہاں تک اس کے لیے ذرائع اختیار کرنا ہے، یعنی تعلیم اور علاج کے لیے، یہ تو ہمیں شرعی طور پر اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ جو بیماری ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کا علاج کیا جائے. جیسے بھوک لگی ہے تو کھانا کھائیں گے. اسی طرح جو اس فن کا، اس سبجیکٹ کا، اس بیماری کا ماہر ہے، مرد و خواتین ہے، اس کے پاس علاج کرایا جائے. ٹھیک. جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو دعا بھی اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اس کی مثال ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اور بالکل وہ بوڑھے ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا جو ان کی کفالت وہ کر رہے تھے، حضرت مریم کی، اور وہ بیت المقدس کے اندر ہی رہتی تھی، مسجد کے اندر ہی ان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین نے نظر مانی تھی یہ مسجد میں جو بھی اولاد ہوگی میری، میں اسے مسجد میں وقف کر دوں گی، مسجد کی خدمت اور صفائی کرے گی. اللہ نے ان کو بیٹے کے بجائے ان کو وقال تمرت عمران، حضرت عمران کی یہ بیٹی ہیں، اور اس سے تو بیٹی پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم نے تو آپ بیٹا کی دعا مانگی تھی، آپ نے بیٹی دی تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا میں بہتر جانتا ہوں بیٹا دینا ہے یا بیٹی دینی ہے. تو بیٹی پیدا ہو گئی. یہ بیٹی وہیں رہتی مسجد میں اور اللہ تعالیٰ وہ خدمت کرتی، اللہ بے موسمی پھل انہیں عطا کرتا. ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں تشریف لائے تو انہیں کہ ہاں یہ دیکھے پھل دیکھے تو حضرت مریم فرمایا کہ یا مریم انت لک ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں، تجھے کہاں سے ملے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اللہ اکبر. میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. وہیں کھڑے ہو کے انہوں نے دعا، ہنالک دعا زکریا، ادھر کھڑے ہو کے اسی جگہ ہنالک دعا زکریا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اللہ اکبر. اب وہ جو رزق اللہ کا انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بے موسم پھل اس بچی کو کھلا سکتا ہے، تو میرے ہاں بھی جس میں بانجھ پن ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ہو سکتی، وہی ذات دے سکتی ہے. مایوسی پھر بھی نہیں کرنی، دینے والی ذات وہی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. کسی غیر اللہ کی طرف جانا یا ایسے آدمی کی طرف جانا جو خود محتاج سے طلب کرنا، وہ تو دینے والا نہیں ہے. جی جی. وہ زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کے ہاں جا کے آپ دعا کروا سکتے ہیں. نیک لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا صحابہ اٹھا کے لے آتے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں. آپ اس کو چومتے، پیار کرتے، اپنی آپ کی کھجور ہوتی تو منہ میں کھجور نرم کر کے اس بچے کو کھلاتے، گھٹی دی جاتی ہے. یعنی یہ ایک تانیک کی ایک رسم تھی، خوبصورتی تھا، اور تاکہ بچے یہ دعا شفائے نبوی اسے مل جاتی. دوستو گفتگو جاری ہے اور آخری بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. بریک سے جب لوٹیں گے تو آج کے موضوع پہ جو منشا الہی ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب سے ایک لب لباب اس کا جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا طرز عمل ہونا چاہیے ہمارا. پروگرام نور بصیرت میں ہمارے ساتھ رہیے گا.
الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. جی جناب، خوش آمدید پروگرام نور بصیرت میں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے بچے کے حوالے سے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا کرے، بیٹا عطا کرے، پھر یہ بھی ہم نے سنا ہے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اس بچے کا جو حصہ ہے اس دنیا میں وہ بھی مقرر کر دیا جاتا ہے کہ کیا کیا اس کو مسائل پیش آئیں گے، کس کس طرح سے اس نے بڑا ہونا ہے، جوان ہونا ہے، کس عمر میں اس نے لوٹنا ہے. پھر تو یہ تمام چیزیں اگر طے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے، تو پھر اس شخص کی جو بھی محنت ہے وہ بھی طے ہے یا اس کی جو سستی اور غفلت ہے وہ بھی طے ہے؟ اللہ کی منشا اور حکمت یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مخلوق پیدا کی ہے اس کی رزق کا معاملہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. جی. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رزق دینے والا وہ ذات ہے، لیکن اس کی رزق کے وسائل اور ذرائع جو ہیں وہ اس دنیا میں ہی ہوں گے. وہ انسانوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ ذرائع بھی انسانوں میں ہی پیدا کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے ہٹ کرو. وہ ایک اللہ کا خصوصی انعامات ہوں گے. بعض قوموں پر اللہ نے کیے بھی ہیں. جی. یعنی بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا ہے. اور جس طرح حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ رزق اس طرح دے رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن روزے رکھتے تھے آپ، تو بعض دفعہ صحابہ نے کیا یار ہم بھی رکھتے ہیں، تو پھر وہ تنگ ہو گئے. فرمایا میں اللہ کا نبی، مجھے اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے. اللہ. یہ تو انبیاء کی شان ہے. انسانوں کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ نے انسانوں کے ساتھ تعلق جوڑا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا رزق اس کی ماں کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اللہ. جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق اس کا شروع ہو جاتا ہے، والدہ کی طرف سے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کا معاملات جہاں جہاں اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے جس ذرائع سے رکھا تھا اس کے لیے کر دیا. اس دنیا میں مثال آپ دیکھیں کہ لوگ ایک عام مزدور سے ملک میں حکمران بنے. ایک عام دیہات سے ایک آدمی اٹھا ہے، اس نے تعلیم ایجوکیشن حاصل کی ہے اور کسی یونیورسٹی تک پہنچ گیا. ایک عام ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جہاں نہ کوئی صنعت تھی، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی ہنر تھا. آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا کوئی با اقتدار طبقے میں اس کا شمار عہدے پہ ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نظام رکھا ہے. وہ کس طرح پہنچا ہے؟ وہ ایسا نہیں ہو کہ کوئی اسے طاقت مل گئی ایک دم وہاں تک پہنچ گیا. دنیا کے جو وسائل اور اختیار ہے اسے اختیار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے. اگر کوئی پروفیسر بنا ہے یا یونیورسٹی میں وائس چانسلر بنا ہے، وہ سارے پروسیجر اس نے اختیار کیے ہیں. اس نے پڑھا ہوگا، ڈگری لی ہوگی، پی ایچ ڈی کی ہوگی، اس تک پہنچا ہوگا تو یہاں تک پہنچا ہے. وسائل دنیا میں اللہ نے اس طرح اس کی معیشت کا سلسلہ رکھ دیا ہے. بس یہ اصول یہ دے دیا ہے کہ اپنے ذرائع کو دیانتداری کے ساتھ، اور جو اللہ نے تجھے نعمت اور صلاحیت دی ہے اسے پازیٹیو اختیار کرتے ہیں، اس سے انسانوں کو نقصان نہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ یہ جواز فراہم کرتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں یا حرام ذرائع سے ان کو رزق مل رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہم نے یہی کام کرنا تھا. کئی ایسے کام کہ جو قرآن و حدیث کی روح سے معیوب ہیں لیکن وہ کسی ہنر یا کسی صفت کے زمرے میں آتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں مجھے تو کام ہی یہی آتا ہے، اب میں یہ نہ کروں تو بھوکا مر جاؤں. یہ جواز کس حد تک درست ہے؟ یہ جواز بالکل مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اضطراری کیفیت صرف اس وقت ہے جب زندہ رہنے کا مسئلہ ہو. صحیح. کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں نے اضطرار میں یہ نہ کروں گا تو مر جاؤں گا. صحیح. وہ تو معاملہ ہے نہیں ہے، یہ وہ تو صرف جان بچانے کے لیے اضطراری کیفیت ہے. خدا کی منشا، یہ اصول یاد رکھنے کا ہے کہ خدا کی منشا اللہ کی رضا اسی میں ہے جس میں اللہ خوش ہے. اللہ ایک حرام ذرائع سے آدمی کما رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، دوسروں کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اس کی بنیاد پر کہے کہ میں اپنی نوکری اپنی جسٹیفیکیشن کروں گا، یہ ظلم ہوگا. اور یہ اس کا نوکری، اس کی جاب، اس کا کام، اس کا پیسہ یہ حرام قرار پائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے. یہی معاملہ جب ہم اس حالت میں کرتے ہیں کہ ایک انسان حرام کھا کے دولت کما کے وہ اپنے آپ کو نیکی بھی خرچ کرتا ہے تو وہ نیکی شمار ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نیکی تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے اور اللہ کو ناراض کر کے وہ مال کما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ زیادہ تر کون سے لوگ ہیں جو مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں
کہ کچھ بھی مل جائے زندگی میں تب بھی وہ کہتے ہیں نہیں میں ان جیسا تو نہیں ہوں، وہ فلاں کے پاس تجھے، یہ جو عدم شکر ہے کیا یہی سارا فساد کی جڑ ہے؟ بالکل، یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ آپ نے سامنے رکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، امام حکیم الامت شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ جب انسان کے منہ سے ہوا سانس نکلتی ہے تو دو اس پر شکر واجب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک یہ کہ اس کے منہ سے گندی ہوا باہر نکلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تازہ ہوا جاتی ہے، آکسیجن لے کے جاتا ہے۔ یہ جسم، یہ جان، یہ فکر، یہ افکار، یہ تعلیم، یہ مال و دولت، سورج کی روشنی، چاند کی، جی سب اسی کا ہے، اور شکر اسی کا ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا جذبہ جہاں تک اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اسی طرح انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ جو ذات تمہیں دینے والی ہے، اصل ذات ہے اللہ رب العزت کی، اس کا شکر بھی ادا کرو کہ اس نے نعمتیں ساری دی ہیں، یہ کائنات بنائی ہے، مجھے صلاحیت دی ہے، صحت دی ہے، تو میں یہ چیز حاصل کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح جو سبب بنا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، چاہے وہ انسانوں میں کسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسانوں کو شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا۔ تو جو اس کے وسائل مہیا کیے ہیں، جس صاحب نے، جس نے محنت کی ہے، آپ کے لیے اتنی تقدو کی ہے، آپ کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہیں، والدین، اساتذہ، اسی طرح کسی ادارے کے سربراہ، حکمران جو رعایا کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے محنت کرتا ہے خیر کے کام، تو ان کے لیے بھی شکر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کا بھی شکر ادا کیا جائے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ اکبر۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا جو اور تمہیں ملے تو شکر ادا کرو، اللہ کی عنایات مزید چاہتے ہو تو اللہ وہ شکر ادا کرو۔ اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی حضور عاجزی اور انکساری، اور یہ طلب کرتے رہو، اپنے آپ کو حقیر اور سمجھو کہ عاجز سمجھو، کبھی تکبر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میری ذات سے فائدہ مل رہا ہے، اور جب یہ اس کی نیت ہو جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، مجھے بھی اللہ نے دیا ہے اور دینے کی توفیق بھی دی ہے۔ بعض دفعہ بڑی دنیا کے پاس دولت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے لیکن دوسروں تک علم پہنچاتا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ دولت ہوتی ہے لیکن اس دولت سے انسانیت فائدہ نہیں اٹھاتی، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ بعض صاحب علم ہوتے ہیں لیکن اس سے کوئی فیض نہیں پاتا، اللہ اکبر۔ وہ اس پر اپنے تکبر میں مبتلا، کوئی قاری کہلائے گا، کوئی حافظ کہلائے گا، کوئی عالم دین کہلائے گا، کوئی خطیب کہلائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تو دنیا میں تمہیں سارے عہدے دے چکا، اب قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، تو خوش ہونے کے لیے تھا کہ میں بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں، میں بہت اچھا قاری ہوں، بہت اچھا خطیب ہوں، بہت اچھا انتظام کرنے والا ہوں، یہ سارے عہدے میں نے تمہیں دنیا میں دے دیے، اب یہ ختم ہو گیا۔ تو شکر جو ہے نا، یہ ایسا جذبہ ہے کہ اللہ کی حضور بھی اس کی شان بڑھتی ہے اور انسانوں میں بھی اس کی شان بڑھتی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ کے تجزیے، نور بصیرت میں آپ تشریف لائے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، منشا الہی پہ ہم نے گفتگو کی، آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں چیئرمین ہیں بین المذاہب ہم آہنگی ڈپارٹمنٹ کے۔ اور دوستو جو بات ہم نے سمجھی ڈاکٹر صاحب سے وہ یہ کہ پہلے تو معرفت الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، پھر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کی کتنی قدر ہے، اس کا کتنا شکر ہے، اور اس کا استعمال کس طرح سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے صرف پیسے کو، گاڑیوں کو، مکانات، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض لوگوں کو شعور عطا کیا ہوتا ہے، غلط اور صحیح کی پہچان عطا کی ہوتی ہے، اس بارے میں تو ہم شاید شکر ادا کرتے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ بہت سے زندگی میں ایسے مسائل ہیں کہ جن مسائل سے نکلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلیقہ سکھاتا ہے، دوسروں کے لیے خیر کا باعث بناتا ہے، آپ کو وسیلہ بناتا ہے، سبب بناتا ہے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیجیے، اور بلکہ اس کو پریکٹیکلی آپ دیکھیے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ جب آپ قصد کرتے ہیں کہیں سفر کا، تو جتنا زیادہ سامان ہوتا ہے اتنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اتنا آپ کے لیے سفر کرنا، آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے جانا، یہ بھی ایک سفر ہے اور اس کے مراحل ہیں۔ تو جتنا کچھ عطا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اتنا اس کو سنبھالنا مشکل ہے، اتنا اس کا جواب دینا، اس کی حفاظت کرنا، یہ سبھی کچھ تو سوچ لیجئے۔ تو جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کیپیسٹی کو، مجھے، آپ کو، سب کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس پہ شکر ادا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کیجئے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دعا ضرور کرتے رہیے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے پورے دل سے خلوص سے دعا کرتے ہیں تو وہ پہلے آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، اور جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے جو پیار اس کا ڈیو ہے اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے پروگرام نور بصیرت سے، اللہ نگہبان۔